जी। तो अब हम आ जाते हैं हमारा आज का मौजू। हमारे मौजू का नाम है अल अफ़आलुल खम्सा। अल अफ़आलुल खम्सा यानी पांच अफ़आल, पांच फेल, फाइव वर्ब्स। इनको फाइव वर्ब्स क्यों कहा जाता है, इसको पहले डेफिनेशन से देखते हैं। तारीफ हुआ, इसकी तारीफ क्या है? हिया कुल्लु फ़िअलिन मुदारिअन इत्तसल बिही अलिफुल इस्नैन औ वाउल जमाअती औ याउल मुखातबा। अब आपको ये बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा कि ये अल अफ़आलुल खम्सा कौन से हैं। हिया कुल्लु फ़िअलिन मुदारिअन, ये वो सारे फेल मुजारे हैं, इत्तसल बिही अलिफुल इस्नैन, जिनके साथ लगी हो अलिफुल इस्नैन, वो प्रोनाउन जो दो को बताता है, अलिफुल इस्नैन। औ वावुल जमा, या वो प्रोनाउन यो या वो वाव जो जमात मुजक्कर की जमात को बताता है। औ या उल मुखातबा, या ऐसी या जो मुखातब मुअन्नस को बताता है। तो आपको जैसे मैंने यहां पर समझाया था, अगर आपने गौर किया था और आपने सुना था, तो हमने क्या कहा था कि हमने क्या कहा था कि वो सारे सीगे जिनमें अलिफुल इस्नैन लगा हो दो बताने के लिए, या वावुल जमा लगी हो, या याउल मुखातबा लगी हो, वो सारे क्या है, अपने इराब को सुबूत और नून से रफा की हालत में जाहिर करते हैं। और इन्हीं को कहा जाता है अल अफ़आलुल खम्सा। ये पांच अफ़ाल कहे जाते हैं। अगर आप गौर करें कि इनके यूनिक पैटर्न्स कितने से, अच्छा यहां पर कितने पैटर्न हैं जिसमें नून के साथ एराब आया है, सुबूत नून के साथ कितने हैं, गिनते हैं इसको, ठीक है। एक यहां पर, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, सात पैटर्न्स या सात सीगे हैं जिसमें सुबूत नून से आया है। तो सवाल यह है कि फिर इनको पांच क्यों कहा जाता है। अगर आप गौर करें कि इनमें कुछ चीजें बिल्कुल कॉमन है, जैसे यफ़अलानी तफ़अलानी यहां पर भी है। अगर हम यूनिक यूनिक को खाली देखें कि जिसमें एक ही जैसा सीखा हो, तो आप देखें यफ़अलानी एक यूनिक है, यफ़अलूना बिल्कुल यूनिक है पैटर्न, तफ़अलानी बिल्कुल यूनिक है क्योंकि ये यफ़अलानी था, ये क्या है, तफ़अलानी। ये भी तफ़अलानी है तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। तो अभी तक कितना हुआ, एक, दो, तीन, तीन यूनिक पैटर्न हमें मिले। तफ़अलानी ये भी सेम है। तफ़अलूना क्या ये डिफरेंट जी। है ना, डिफरेंट, क्योंकि ये यफ़अलूना था, ये है तफ़अलूना। तो एक, दो, तीन, चार। अब ये क्या है, तफ़अलीना, ये तो बिल्कुल अलग है। कितने हो गए, फाइव। पांच हो गए, फाइव हो गए। और ये फिर तफ़अलानी है, तो फिर इसको काउंट नहीं करेंगे। इसी वजह से इनको कहा जाता है अल अफ़आलुल खम्सा, पांच अफ़आल जिनमें अलिफुल इस्नैन या वावुल जमा या फिर याउल मुखातबा लगे हों। और वो कौन कौन से हैं, यफ़अलानी, तफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलूना, तफ़अलीना। यही पांच हमने देखे ना, यफ़अलानी, तफ़अलानी, ये यूनिक पैटर्न था। तफ़अलूना, तो यफ़अलूना, तफ़अलूना और तफ़अलीना। यफ़अलानी में अलिफुल इस्नैन लगा है, तफ़अलानी में भी अलिफुल इस्नैन लगा है, यफ़अलूना में वावुल जमा लगी है, और तफ़अलूना में वावुल जमा, और तफ़अलीना में याउल मुखातबा। तो यही पांच जो पैटर्न्स हैं इनको अल अफ़आलुल खम्सा कहा जाता है। और इसका हुक्म क्या है, तुरफ़अउ बिसुबूत नून, कि रफ़ा की हालत नून के साबित होने से जाहिर होता है। व तुनसबु व तुजज़मु बिहज़्फ़िहा, और नसब और जज़म की हालत उस नून को ड्रॉप करने से जाहिर किया जाता है, जो मैंने पहले कहा। वाज़ेह है, क्या जी मैंने जो कहा वो वाज़ेह है, पिछली बात को ही कहा है मैंने। जी। और ये डायग्राम के फॉर्म में है, यफ़अलानी, तफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलूना, तफ़अलीना, ये पांच पैटर्न्स हैं। अच्छा, इनको बाज उलमा इनको अलफ अलमसा अल अलफ सॉरी बाज इनको अल अमसिलतुल खम्सा भी कहते हैं। यानी इनको अल अफ़आलुल खम्सा ना कहकर कुछ उलमा इनको अल अमसिलतुल खम्सा कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि देखें, ये तो ये सिर्फ यही पांच फेल नहीं है ना, ऐसा नहीं है। जैसे अल अस्माउल खम्सा में क्या था, अबुन, अखुन, हनुन, ये पांच थे, यही पांच हमेशा एक खास एराब से आते थे। लेकिन अल अफ़आलुल खम्सा में ये असल में मिसालें हैं। अब इस पैटर्न पर कभी यक्तुबु भी आ सकता है, कभी यजलिसु भी आ सकता है, कभी यालमु भी आ सकता है। तो ये असल में
یہی 5 فیل نہیں ہے بلکہ یہ پیٹرنز ہیں، تو ان کو مثالیں کہنی چاہیے کہ 5 مثالیں فیل کی، نہ کہ 5 فیل. تو ان کو کچھ علماء الامثلۃ الخمسہ کہتے ہیں، اور صحیح بات بھی یہ ہے کہ اس کو الامثلۃ الخمسہ کہنا چاہیے کہ یہ 5 فیل کی مثالیں، الافعال الخمسہ نہ کہہ کر 5 مثالیں فیل کی اس طرح کہنا چاہیے، کیونکہ پھر یہ اور بھی فیل پر اپلائی ہو سکتے ہیں جو ان پیٹرنز پر ہیں. بات آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ تو زیادہ صحیح بات بھی یہی ہے، اور پرانے علماء بھی زیادہ تر اس کو الامثلۃ الخمسہ کہتے ہیں، لیکن زیادہ رائج ہمارے دور میں اس کو الافعال الخمسہ کے نام سے جانا جاتا ہے. اچھا اب اس کو دیکھ لیتے ہیں ذرا سا کہ یہ 5 افعال کون کون سے تھے. میں نے ان کو یہاں پر لکھ دیا ہے. رفع کی حالت آپ دیکھیں، یفعلانی، تفعلانی، یفعلون، تفعلون، تفعلینا، ایسے ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ جی یفعلانی، تفعلانی، یفعلون، تفعلون اور تفعلینا. بہت آسان ہے یہ. یفعلانی، تفعلانی، یفعلون، تفعلون، اور پانچواں کیا ہے؟ تفعلینا. صرف یہی ایک ڈفرنٹ ہے، یا المخاطبہ جس میں ہوتا ہے. تو یہ رفع کی حالت ثبوت النون سے ہے. ٹھیک ہے، رفع کی حالت ثبوت النون سے ہے. اچھا اس میں نے زبردست، ٹھیک ہے، اس طرح ہے نا، یفعلانی، تفعلانی، یفعلون، تفعلون، تفعلینا. اچھا نصب کی حالت اگر مجھے کہنی ہے تو کیا کہوں گا؟ یفعلانی سے نصب کی حالت کیا بنے گی؟ لن یف ع لا لا، لام لام، لام الف، بس نون کو ہم نے ڈراپ کر دیا. اسی طرح اب میں، وقت کا تقاضا ہے تو اس کو میں، جر کی حالت کیا ہوگی یفعلانی میں؟ لم، تفعل لم یفعل، بس نون کو ہٹانا ہے. اب دونوں کی حالت ایک ہی ہے، لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ کس نے اس کو ایسے حالت میں لایا ہے. اگر وہ حرف جزم ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یہ جزم کی حالت میں ہے. اگر ہم دیکھیں گے کہ اس سے پہلے حرف نصب آیا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ نصب کی حالت میں ہے. اس طرح ہم پہچانتے ہیں. بتا رہی سمجھ میں کہ کس نے اس کو اس حالت میں لا کر کھڑا کیا ہے؟ اس کو دیکھ کر ہم بتائیں گے کہ یہ نصب کی حالت میں ہے یا جزم کی حالت میں. بتا رہی ہے سمجھ میں؟ دونوں حالتیں ایک ہی ہے نا، یفعلا یفعلا. تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ نصب ہے یا جزم؟ تو ہم دیکھیں گے اس سے پہلے کون سا لیٹر، کون سا ورڈ ہے، اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ اچھا یہ تو نصب دیتا ہے تو یہ نصب کی حالت میں ہے، اچھا یہ تو جزم دیتا ہے تو یہ جزم کی حالت. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یفعلانی سے یفعلا یفعلا، تفعلانی سے تفعلا تفعلا، یفعلون سے یفعلو یفعلو، ہے نا، نون کو ہٹا دیں گے. تفعلون سے نصب کی حالت تفعلو تفعلو اور تفعلوا افعلوا ٹھیک ہے. تفعلوا تفعلینا سے تفعلی تفعلی، اس طرح. ٹھیک ہے، یہ میں نے مثال کے لیے ایک رکھا ہے، آپ چاہیں تو خود بھی اس کو کمپلیٹ کر سکتی ہیں. یہ میں نے بتا دیا. اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ قرآن مجید میں کون سی آیت ہے تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. اب دیکھیں یہاں پر دونوں جگہ کیا ہے؟ تفعلوا تفعلوا. ایک میں جزم کی حالت ہے، دیکھیں لم آیا ہے، لم، یہ تفعلون تھا، دیکھیں تفعلون تفعلون، اس لم کے آنے کی وجہ سے جزم کی حالت میں یہ چلا گیا اور یہ کیا بن گیا؟ تفعلو. یہ الف الفارقہ لگایا جاتا ہے آخر میں، یہ میں نے پہلے بھی بتایا، یہ الف، اس کو الف الفارقہ کہتے ہیں. تو یہ تفعلو ہے، یہ نون ہٹ گیا اس سے. ٹھیک ہے، اور لن نصب کی حالت میں لے جائے گا تو یہ بھی تفعلو ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ یہ جزم کی حالت میں اور یہ کون سی حالت میں؟ نصب کی حالت میں، کیونکہ اس سے پہلے لن آیا ہے. لن جو ہے وہ نصب دیتا ہے، ہم نے دیکھا نا، لن نصب دیتا ہے. تو لم جزم کی حالت میں لے گیا تفعلو کو، اور لن نصب کی حالت میں لے گیا. ہاں الف الفارقہ کہتے ہیں، الالف الفارقہ. یہ انشاءاللہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کلاس میں، شاید آپ اس وقت شاید آپ گروپ میں نہیں تھی، لیکن میں نے اس پر ڈسکشن کیا ہے. میں انشاءاللہ دوبارہ آپ لوگوں کو بھیجوں گا الف الفارقہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا یہ تو میں نے یہاں تک جو میں نے بتایا وہ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ جو میں نے ابھی تک یہاں تک بتایا وہ سارا جی clear؟ سر، جی سر جی الحمد للہ. ٹھیک ہے، یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ فعل سے تعلق رکھتا ہے اور بہت اہم.
اچھا اب دیکھیں ایک مثال. ٹھیک ہے, اب تھوڑا سی مثال اس کے دیکھتے ہیں. اب ہم نے کہا تھا نا کہ یہ تو افعال الخمسہ نہیں بلکہ امثلۃ الخمسہ ہے, کہ یہ 5 مثالیں ہیں. اب فعل کوئی بھی ہو سکتا ہے, اس میں وہ چیزیں ہوں گی تو اس میں ہم اس کا اعراب اسی طرح کریں گے. اب جیسے مثال کے طور پر یہ 2 مثالیں آپ دیکھیں. ٹھیک ہے, یہ 2 مثالیں میں آپ کے لیے ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. الزیدانی, الزیدانی یعنی 2 زید. یجلسانی ویصلیانی ویکتبانی. اب مجھے آپ یہ بتائیں, الزیدانی تو چلے 2 اسم ہے, یہ مثنیٰ ہے, اسم میں مثنیٰ ہے, اس کا اعراب الف سے ظاہر ہو رہا ہے نا. یہ مثنیٰ ہے, اسم ہے, المثنیٰ. الزیدانی 2 زید, اس کا اعراب رفع کی حالت الف سے ظاہر ہوتا ہے نا. مسلمانی مسلمینی مسلمینی. الزیدانی الزیدینی الزیدینی, اس طرح اس کا اعراب ہوگا ہے نا, رفع نصب اور جر میں. تو یہ تو چلے ہمارا موضوع نہیں ہے. الزیدانی میں الف رفع کی علامت ہے. یجلسانی میں, یجلسانی یعنی وہ دونوں بیٹھے ہیں. یجلسانی وہ دونوں مذکر بیٹھے ہیں, یعنی دونوں زید بیٹھے ہیں. اس میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ رفع کی علامت کون سی ہے, آپ کیا کہیں گے؟ ثبوت النون. النون. اوت النون, اس پہ جو نون ہے آخر میں وہ ہے. اسی طرح ویصلیانی, وہ دونوں نماز پڑھ رہے ہیں. اس کا جو ہے وہ رفع کی علامت کون سی ہے؟ ثبوت النون. ثبوت النون. ثبوت النون. پانی, وہ دونوں کتاب پڑھ رہے ہیں. رفع کی علامت کیا ہے؟ تو وہ ثبوت النون. ثبوت ٹھیک ہے. النون. اور اگر ثبوت آپ سے کوئی النون. پوچھے کہ اس میں فاعل کون ہے, کون یہ کام کر رہے ہیں, آپ کہیں گے الف الاثنین. الف. الف الاثنین, وہ دونوں یہ کام کر رہے ہیں, الف الاثنین, اس طرح. اچھا, الزیدون, کئی سارے زید, جمع مذکر سالم, کئی سارے زید. اب میں کہوں گا وہ بیٹھے ہیں. یجلسون, یجلسون یفعلون کے پیٹرن پر, یجلسون. اب میں آپ سے پوچھوں کہ رفع کی علامت کون سی ہے, آپ کہیں گے ثبوت النون. ویصلون, اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کہیں گے ثبوت النون, اس کی رفع کی علامت. ویکتبون, اور وہ سب لکھ رہے ہیں, ثبوت النون. ٹھیک ہے, اس طرح. اسی طرح اگر کوئی کہے انتی, انتی یعنی تم ایک مؤنث, اب مخاطب, ٹھیک ہے, ایک مؤنث مخاطب ہے میری, سیکنڈ پرسن. انتی تم, تجلیسینا تم بیٹھی ہو. اس میں اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ رفع کی علامت کون سی ہے, آپ کہیں گے ثبوت النون, کیونکہ اس میں پروناؤن یا المخاطبہ لگی. تو پروناؤن یا المخاطبہ کے ہونے کی وجہ سے اس کا اعراب رفع کی علامت ثبوت النون. تجلیسینا تم بیٹھی ہو, وتصلینا اور تم نماز پڑھ رہی ہو. تو یا المخاطبہ اس میں لگا ہے, اور اعراب ثبوت النون. وتکتبینا, اور تم لکھ رہی ہو. ٹھیک ہے, تکتبینا, اس میں یا المخاطبہ لگا ہے, ثبوت النون, رفع کی علامت ثبوت النون. واضح ہے؟ یہ میں نے مثال دیا ہے آپ کو کہ کس طرح سینٹینسز میں آتا ہے یہ. ٹھیک ہے, یعنی وہ الافعال الخمسہ نہیں ہے بلکہ الامثلۃ الخمسہ ہے, 5 مثالیں. اب فعل کوئی بھی ہو سکتا ہے, یجلسانی, یکتبونا, تتقربانی, یستغفرانی. اصل چیز ہے کہ اس میں الف الاثنین لگا ہونا چاہیے یا واو الجماع لگی ہونی چاہیے, فعل مضارع ہونا چاہیے, اور رفع کی علامت تب ہم کہیں گے کہ نون کا موجود ہونا, ثبوت النون. اور اگر ان کو ہم نصب کی حالت میں لے جائیں تو یجلسا, یصلیا, یکتبا, یجلسو, یصلو, یکتبو, تجلسی, تصلی, تکتبی. بات آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ نصب جر, نصب اور جزم کی حالت کس طرح آئیں گے اس کے, نون کو صرف ہٹا دینا ہے. واضح ہے؟ جی سر, واضح. جی. ایک چھوٹا سا جلدی سے ایکسرسائز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر پلیز مجھے اگر روکنا ہے کسی کو تو روکیں, کیونکہ میری گاڑی چل رہی ہے, جس کو روکنا ہے روکے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا, ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہے, جلدی سے کرتے ہیں تاکہ ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. امام کل جملۃ صیغتان للفعل, ہر سینٹنس کے سامنے ہر سینٹنس کے سامنے 2 صیغے مینشن کیے ہوئے. ٹھیک ہے, فعل کے. اختر الصیغۃ الصحیحہ واکمل بها الجملہ, کہ جو صحیح ان میں سے آپ کو لگے کہ اس سینٹنس میں آنا چاہیے, اس کو آپ چوز کریں اور سینٹنس کو مکمل کریں. ٹھیک ہے. فی ای جزء, کون سے جز میں, ڈیش ڈیش ڈیش, یا فتاۃ, ہے نوجوان لڑکی, تم تحفظ
तहफज़ीना लड़की के اے लिए। لڑکی تم کس جز میں ہو؟ تو یہاں پہ تحفظو آنا چاہیے یا لا تحفظین؟ لا تحفظين تحفظين तहफज़ीना کیوں آنا چاہیے تحفظین؟ کیونکہ لڑکی کے لیے مخاطب ذرا مخاطب کے لیے، مخاطب کے لیے، اور مخاطب اگر میری فیمیل ہو اور سنگولر ہو تو یا المخاطبہ جس میں لگا ہو اس کو لیا جاتا ہے۔ تحفظینہ میں کیونکہ یا المخاطبہ لگا ہے تو میرا جواب تحفظینہ ہے کہ تم، اچھا حافظہ سے یاد رکھ کرنا یا یاد کرنے کے معنی میں کہ فی ای جزء تحفظین یا فتاة، کہ تم کس جز میں حفظ کر رہی ہو اے بچی یا لڑکی یا نوجوان لڑکی، ٹھیک ہے؟ واضح ہے نا سب کے لیے؟ تحفظو اگر واضح آپ کہے تو تحفظو میں دو معنی ہوتا ہے۔ تحفظو یعنی تم ایک مذکر یاد کر رہے ہو، لیکن ہمارا ایڈریسی جس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ مؤنث ہے تو تحفظو نہیں ہو سکتا، اور ایک ہے تھرڈ پرسن کے لیے، فیمیل کے لیے، سنگولر کے لیے تحفظو یعنی وہ یاد کرتی ہے، ایک مؤنث، وہ بھی ہمارے لیے ایپلیکیبل نہیں ہے کیونکہ ہمارے سامنے موجود ہے شخص، تو ہم مخاطب کا صیغہ یوز کریں گے، غائب کا صیغہ استعمال نہیں کریں گے فیمیل کے لیے، ٹھیک ہے؟ اچھا اگلا سینٹنس، ڈیش 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 کیا ڈیش 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 من جمع القرآن الکریم، کیا ڈیش 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 تم، اچھا میننگ میں بتا دیتا ہوں، کہنا ہے ہمیں تم جانتے ہو جس نے قرآن کریم کو جمع کیا، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا معنی بن رہا ہے۔ اب یہاں پر تعریف تعریفو اور تعریفین، ٹھیک ہے؟ فرسٹ ہاں، تو کیا تم جانتے ہو جس نے قرآن مجید کو جمع کیا؟ اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر کون سا آئے گا، تعریفو یا تعریفینہ؟ تعریفو میں تم جانتے ہو کا معنی بھی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تعریفو، اور تعریفو میں وہ جانتے ہیں کا معنی بھی آتا ہے، وہ جانتی ہے۔ میں نے بتایا نا کہ اس میں دونوں آتے ہیں، تعریفو میں تم جانتے ہو ایک مذکر کے لیے، اور تعریفو میں تم ایک مؤنث جانتی ہو یہ معنی بھی آتا ہے، اور تعریفینہ تم ایک مؤنث جانتی ہو، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر کون سا ہم استعمال کریں؟ اگر آپ میری رائے پوچھیں تو اس میں واضح نہیں ہے، کیونکہ آپ اتعریفو بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو جس نے قرآن کو جمع کیا، ایک مذکر سے آپ کہہ سکتے ہو، لیکن اس میں تھوڑا سا یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، اتعریفو یعنی تم جانتے ہو، اور تعریفینہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اگر میری مخاطب ایک مؤنث ہے، فیمیل ہے، تو تعریفینہ بھی صحیح ہے، تو دونوں ہی اس میں تقریباً آ جاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ دونوں معنی ہی بن رہا ہے، اتعرف من جمع القرآن الکریم، کیا تم جانتے ہو جس نے قرآن کریم کو جمع کیا، یا اتعرفین تم ایک مؤنث جانتی ہو جس نے قرآن کریم کو جمع کیا، تو دونوں آ رہے ہیں، لیکن اگر ایمبیگوٹی سے بچنا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ تعریف کون سا والا ہے، غائب مؤنث کے لیے ہے کہ وہ جانتی ہے، تو پھر آپ تعریفینہ لے لیں، یہ زیادہ واضح ہے، ایزی ہے، واضح ہے، کلیئر ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں؟ جی سر اوکے، افی وقت العملی ڈیش 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 یا ابنائی، کہ کام کے وقت میں، کیا تم کام کے وقت میں کھیل رہے ہو اے بچوں، یعنی بچوں کیا تم کام کے وقت میں کھیل رہے ہو، یعنی لاعبہ سے آیا ہے یہ، تو اب یہاں پہ تلعبون تم سب مذکر کھیلتے ہو یا کرو کھیل رہے ہو، اس معنی میں اس میں واو الجماع لگا ہے، یاد رکھیں اس میں، اور اس میں آیا ہے تلعبنا، تلعبنا یعنی تم ساری مؤنث کھیل رہی ہو، یہ مبنی ہے، تلعبنا ہم نے بتایا تھا نا، تفعلنا کا جو صیغہ ہوتا ہے یفعلنا جس میں نون النسوہ لگا ہوتا ہے، نون النسوہ لگا ہوتا ہے آخر پر، یہ کیا ہوتا ہے، مبنی ہوتے ہیں، اور یہ فیمیل کی جماعت کو ایڈریس کرنے کے لیے تھرڈ پرسن اور فرسٹ پرسن یوز ہوتا ہے، یلعبنا وہ ساری مؤنث کھیل رہی ہیں، تلعبنا تم ساری مؤنث سے کھیل رہے ہو، تو کیا یہاں پر تم ساری مؤنث آئے گا یا تلعبونا تم سارے مذکر کھیل رہے ہو؟ تلعبون تلعبون سارے متفق ہیں کہ تلعبونا ہونا چاہیے کہ تم سارے مذکر کھیل رہے ہو، جی کیا ہے، کیوں ہم نے جی تلعبونا کو استعمال کیا؟ ابنائی لڑکے ہیں، ابنائی اے میرے بچوں، میرے بچوں، یہاں پر ابنا جو ہے یہ مذکر کا کی جمع ہے، ابن ان کی جمع ابنا بیٹوں، اے میرے بیٹوں، ٹھیک ہے؟ اگر بیٹیاں ہوتی تو یا بناتی آتا، یا بناتی، تو چونکہ یہاں پر مذکر میرے مخاطب ہے بچے، تو تلعبونا تم کھیلتے ہو، تفعلونا کے پیٹرن پر۔ کسی کا بھی کوئی سوال ہے نا تو مجھے روکیے گا، اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے یا کنفیوژن ہو رہا ہے پلیز مجھے روکیے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں تبھی میں آگے بڑھ رہا ہوں،
اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو پوچھیے گا پلیز. سب کو آ رہا ہے نا سمجھ میں؟ جی. اچھا. متا ڈیش 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 الى السوق یا ابی. ٹھیک ہے. تذهب جاؤ گے. ٹھیک ہے. یعنی کب جاؤ گے، یعنی کب جائیں گے. ٹھیک ہے. بجان آپ مارکیٹ کس وقت جائیں گے یا کتنے بجے جائیں گے. متا تذهب تذهبین. کون سا آنا چاہیے؟ تذهب تذهب. کیوں؟ یا ابھی ابھی ابھی. مائی فادر کیونکہ فادر مذکر ذکر مراد ہے تو تذهب تفعلوا کے پیٹرن پر آئے گا. تذهبین کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ یہ فیمیل کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا. ڈیش 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 من اول من اسلمت من النساء یا امی. کیا آپ جانتی ہیں جس نے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا. امی جان کیا آپ جانتی ہیں اسے جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. تو کون سا آنا چاہیے؟ تعریف یا تعریف؟ عارفین. تعریفین. کیوں؟ کیونکہ میرے مخاطبہ امی ہے. ٹھیک ہے. فیمیل. واضح؟ اوکے. ڈیش 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 المدرس الدرس علی السبورہ. لکھنے کے معنی یکتب کہ ہاں کہ مدرس بورڈ پر چاک بورڈ پر درس کو لکھ رہے ہیں. تو یکتبون آئے گا یا یکتبو آئے گا؟ یکتب یکتب. یکتبونا کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ سنگولر سنگولر ہے. ہاں کیونکہ اس میں واو الجماع لگا ہے اور جماعت ہمارا نہیں ہے مراد. ہمارا ایک تھرڈ پرسن، ایک جو ہیڈ ماسٹر ہے یا ٹیچر ہے اس کے لیے ہے. ٹھیک ہے. مدیر نہیں، ہیڈ ماسٹر نہیں، ٹیچر کے لیے مدرس. یکتبو تو یکتبو یعنی وہ لکھتے ہیں. تو ہمارے جو مدرس ہیں وہ بورڈ پر درس کو لکھ رہے ہیں. ہو گیا یہ مکمل؟ کوئی کنفیوژن نہیں ہے. لیکن ان سب میں آپ کو آبزرو یہ چیز کرنی ہے کہ ایک چیز آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے کہ جس میں نون آخر میں آتا ہے اس میں نون ثبوت النون اس کے رفع کی علامت ہے. لیکن کچھ صیغے ایسے ہیں کہ جس میں آخر پر نون دے کر آپ کو دھوکہ نہیں کھانا ہے. جیسے تلعبنا. تلعبنا یہ مورب نہیں ہے بلکہ مبنی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے آخر پر جو نون ہے وہ ثبوت النون والا نون نہیں ہے بلکہ پروناؤن والا رفع لگا ہے. یلعبنا تلعبنا، یفعلنا تفعلنا، اس پیٹرن پر. یاد رہے گا نا؟ الحمدللہ. انشاءاللہ. اوکے. اگلی چیز چھوٹا سا ہے، اس کے بعد ہمارا درس آج کا مکمل ہوگا. یا مریم. اچھا بول رہا ہے یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں صحح الجمل الآتیہ، جملے کو درست کریے. یا مریم اتعرف ارکان الصلاۃ. اے مریم، کہنا وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو نماز کے ارکان پتہ ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں یا مریم اتعرف. تعرف کیا تمہیں معلوم ہے نماز کے ارکان. اس میں خطا کہاں ہے؟ تعریفوں میں خطا ہے. تعریفین آنا چاہیے. سارے متفق مؤنث ہیں یہاں پر تعریفین آنا چاہیے. جی جی سر، جی. کیونکہ مریم فیمیل ہے. مخاطب مؤنث. ہاں کیونکہ یہ فیمیل سے ایڈریس ہے نا یا مریم. تو تعریفین ثبوت النون کے ساتھ آئے گا. تعریفین یا المخاطبہ کے ساتھ اور ثبوت النون کے ساتھ رفع کی حالت. ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں یہاں پر تعریفو، یہ تو اس میں مسئلہ ہے، یہ تو مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. چلیں یہ ہم نے صحیح کر لیا. الطلاب یحفظ المتن. طلاب متن کو یا ٹیکسٹ کو یاد کر رہے ہیں. اس میں خطا کہاں پر ہے؟ تو یحفظون یحفظون. جی. ہوتا طلاب طالب کی جمع ہے، کئی سارے طالب علم. تو ان کے لیے جو فعل آنا چاہیے وہ واو جمع کے ساتھ آنا چاہیے. تو یحفظون آنا چاہیے. الطلاب یحفظون المتن. ٹھیک ہے. الطلاب یحفظون المتن. اچھا. البنتان یذهبان الى حلقة التحفیظ. البنتان یذهبان الى حلقة التحفیظ. اس میں مسئلہ کیا ہے؟ دو بچیاں جا رہی ہیں حفظ کے حلقے میں. سر تحفظ یذهبانی مذکر ہے نا. تذهبانی آنا چاہیے. بالکل. اچھا یہ دیکھیں یذهبانی یہاں پر یہ مذکر کے لیے آتا ہے. اگر دو مذکر ہوں تو ذهب یذهب یذهبانی.
وہ دونوں جاتے ہیں، لیکن ہمارا تھرڈ پرسن میں ہے یہ. تھرڈ پرسن میں جو سنگولر کے لیے تذهب آتا ہے، وہ جا رہی ہے. تذهب ہم نے پہلے بھی کہا تھا نا کہ تفعلوا جو ہے یہ تھرڈ پرسن فیمیل کے لیے بھی یوز ہوتا ہے سنگولر کے لیے. تو تذهب وہ ایک مؤنث جاتی ہے، تذهبانی وہ دو مؤنث سے جاتی ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ تذهبانی ہونا چاہیے. البنتانی تذهبانی الى حلقة التحفيظ. اسی سر کا تھرڈ پرسن ڈوئل اچھا یہ کے لیے دیکھ لیتے ہیں اس سے پانی واضح، ہوتا ہے. اس سے واضح ہو جائے گا. یہ دیکھیں غائب مؤنث کے لیے ہے نا. تفعلو جی جی ایک مؤنث کرتی ہے یا کرے گی. اگلا صیغہ کون سا ہے؟ تفعلانی. جی سر جی سر تفعلانی وہ دو مؤنث سے کرتی ہیں یا کریں گی. تو یہ تذهبانی ہونا چاہیے تھا، انہوں نے یہ والا ڈال رکھا ہے یذهبانی، یہ تو جی مذکر کے لیے. جی سر جی سر ٹھیک ہے چلیں. برابر ہے سر. ہاں تو یہ تذهبانی ہونا چاہیے نہ کہ یذهبانی. تو اور یہ سر میں جی بک یا ٹیکسٹ کا ایکسرسائز کا مطلب کیا ہے ایکچولی؟ متن ٹیکسٹ کو بولتے ہیں، ٹیکسٹ کو. لائک ٹیکسٹ جو اینی ٹیکسٹ. ہاں جیسے آپ دیکھیں گے متون الحفاظ کر کے کتاب آتا ہے، ٹھیک ہے جی سر جی سر ہاں ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہے، وہ متون ہے، کچھ ٹیکسٹ ہیں جو طلباء یاد کر لیتے ہیں، جیسے کتاب و توحید وغیرہ کے جو ٹیکسٹ ہیں ان کو یاد کر لیا جاتا ہے تاکہ ان کو پھر کام آتا ہے انشاءاللہ آگے پھر سمجھنے میں یا بتدریج سمجھنے میں. تو ٹیکسٹ بک کو آپ کہہ سکتے ہیں متن. ٹھیک ہے. اور حدیث کے اگر فیلڈ میں آپ بات کریں تو حدیث میں جو چین آف نریشن ہوتا ہے اس کو جو نا سند کہتے ہیں، اور جو حدیث ایکچوئل حدیث ہوتی ہے جو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی متن کہتے ہیں. تو اس کا الگ الگ یوزیج ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو مراد ہے وہ ٹیکسٹ بک میں جو ٹیکسٹ لکھا ہوتا ہے جس سے انہیں یاد کرنا ہوتا ہے اس کو آپ متن کہتے ہیں، یعنی قرآن کے علاوہ. ٹھیک ہے قرآن کے جی علاوہ سر جو جزاک ہوتا ہے. اللہ. ٹھیک. اینڈ سر لاسٹ کوشچن سے جو تحفیظ ہے لائک ہم، جو گروپ میں ہلکا ہوتا ہے یاد کرنے کا وہ مراد ہو رہا ہے. تحفیظ ہاں آپ کہہ سکتے ہیں. اب یہاں پر چونکہ بچیوں کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ حفظ کے شعبے میں وہ جاتی ہوں گی، تو اس وجہ سے تحفیظ کا جو شعبہ ہے، حفظ کرانے کا جو شعبہ ہے، حفظ یحفظ تحفیظا. حفظ یعنی جیسے تعلیم کا شعبہ ہوتا ہے ویسی تحفیظ کا شعبہ یعنی حفظ کروانا. جی سر جزاک اللہ خیر. اچھا یہ تو ہم نے آج کر لیا. ہمارا آج کا موضوع کیا تھا؟ الافعال الخمسہ یا الامثلۃ الخمسہ. اس میں ہم نے کیا سمجھا کہ تین کیسز ایسے ہیں یا تین سٹرکچرز ایسے ہیں کہ جن میں واو الجماعہ، الف الاثنین یا یا المخاطبہ لگا ہو تو ان کی رفع کی علامت ثبوت النون ہوتے ہیں، نون کا موجود ہونا. اور نصب اور جر کی علامت نصب اور جزم کی علامت کیا ہے؟ حذف النون، نون کو حذف کر دینا. ان سے ہی ہم ان کے اعراب کو ظاہر کرتے ہیں. اور یہ ٹوٹل 5 یونیک سٹرکچرز ہیں، یفعلانی، تفعلانی، یفعلون، تفعلون اور تفعلین. یہ 5 ایسے صیغے ہیں جن کا سٹرکچر نون کے ساتھ آتا ہے آخر پر، اور ثبوت النون ہی ان کے رفع کی علامت ہے. یہ ہم نے سمجھ لیا. اور بس اس کے بعد ہم نے کچھ مثالیں دیکھی. ہم نے شروع میں اتنی لمبی چوڑی بحث اس لیے کی تاکہ آپ اس چیز کو اپریشیٹ کر پائیں کہ عربوں نے اپنے اعراب کو ظاہر کس طرح کیا ہے. جب ان کے پاس پیش کا آپشن نہیں تھا تو انہوں نے ایک نون کو اس کے علامت کے طور پر رکھ دیا، حالانکہ وہ نون خود اعراب نہیں ہے بلکہ نون اشارہ کرتا ہے کہ رفع کی علامت، کہ رفع کی حالت میں. اسی وجہ سے جب نصب اور جزم میں جاتا ہے تو اس نون کو ہی ہٹا دیا جاتا ہے. واضح ہے؟ جی استاد. اوکے. جی سر. اب ہمارا کیا ہے، ہم نے اگر آپ کو یاد ہو پچھلے ویک بھی اس چارٹ کو دیکھا تھا، اس کو دوبارہ سے ہم دیکھ لیتے ہیں. ہم نے اب جو ہے یہ چارٹ مکمل کر لیا ہے کہ وہ چیزیں جو اپنے اعراب کو حرکات سے ظاہر کرتے ہیں، حرکت کے ذریعے سے ظاہر کرتے ہیں، حروف کے ذریعے سے ظاہر کرتے ہیں، حرف کے ذریعے سے. وہ کون کون سے تھے؟ المثنى، رفع کی حالت الف کے ساتھ، نصب کی حالت یا کے ساتھ، جزم کی حالت، جر کی حالت یا کے ساتھ، مسلمانی، مسلمینی، مسلمین. جمع مذکر سالم، رفع کی حالت واو کے ساتھ، مسلمون.
नसब की हालत या के साथ, मुस्लिमीना, जर की हालत मुस्लिमीना या के साथ। अल अस्माउल खमसा, अबुन अखुन, ठीक है, अबुन अखुन, हमुन, फू और जू, रफा की हालत वाव के साथ, अखू, ठीक है, अखू इस तरह आता है। नसब की हालत अखा, अलिफ के साथ, जर की हालत अखी, ठीक है, इस तरह। और आज हमने पढ़ा अल अफ़आल खमसा, जिसमें रफा की हालत सुबूतुन नून, ठीक है, और नसब की हालत हज़्फ़ुन नून, और जज्म की हालत, क्योंकि जर की हालत फेल में नहीं होती, हज़्फ़ुन नून। तो ये हमारा मुकम्मल हो गया। इसमें किसी का कोई भी सवाल है? सर ये मुझे इतना समझ में नहीं आया, मेरा पहले का वो छूटा है। तो सर अच्छा, कौन सा लेक्चर से फिर करूँ मैं? मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह, ठीक जी सर, जज़ाकल्लाह खैर सर। है। अच्छा, और हमने इससे पहले जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था, राइट, कि हरकत से कौन कौन से इराब जाहिर होते हैं, जिसमें हमने इस्मुल मुफरद पढ़ा था, जमु तकसीर पढ़ा था, ठीक है, जमु मुअन्नस सालिम पढ़ा था, और फेल मुजारे के बुनियादी जो सीगे होते हैं, जो रफा की हालत को दम्मा से फतहा सुकून, ये हमने पहले भी किया था और इस पे चार्ट भी प्रैक्टिस किए थे, है ना। तो अब जब नेक्स्ट वीक हम आएंगे, मैं चाहता हूं कि आप उनको रिवाइज कर लें कि कौन सी चीजें अपने इराब को कैसे जाहिर करती हैं। हमारा नेक्स्ट वीक का जो कंप्लीट क्लास है, ठीक है, यानी दोनों हाफ जो हम करते हैं, वो इनको सॉल्व करने में गुजरेगा। यानी हम हर एक आयत लेंगे कुरान की, और इसमें ये देखेंगे कि कौन सी चीज कैसे जाहिर हुई है। मिसाल के तौर पर ये अगर आयत देखें, सूरह नबा की पहली आयत, अम्मा यतसाअलून, तो हम ये डिस्कस करेंगे कि इसमें यतसाअलून ये एराब कैसे जाहिर कर रहा है। अब आज के दर्स से अगर मैं आपसे पूछूं कि यतसाअलूना में रफ के एराब कैसे जाहिर हो रहा है, आप क्या कहेंगे? यतसाअलूना, सबूतुन नून। यफअलूना, यफअलूना की तरह है ये। तो नून, सुबूतुन नून का एराब है, और ये रफा की हालत में है। इसी तरह हम हर एक आयत में जाएंगे और इसको डिस्कस करेंगे कि ये इसमें जो वर्ड है, ये रफा की हालत में है, नसब की हालत में है, या जर की हालत, या जज्म की हालत, और इसकी अलामत क्या है, ठीक है। और ये काफी जी लंबा सर। चौड़ा है इंशाल्लाह, इसको करने में वक्त भी लगेगा, लेकिन हम इंशाल्लाह अगले क्लास में इसी पर सारा फोकस करेंगे, ताकि हमारा पिछला सारा कुछ रिवाइज हो जाए, ठीक है, और प्रैक्टिस भी हो जाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा, ठीक है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीक जो है वो अ, दोबारा मिलेंगे, और फिर हमें अब जो है ना वो रीडिंग का भी कुछ करना है इंशाल्लाह, तो अगले वीक उसका भी कुछ प्लान करेंगे कि कैसे करना है और कौन सी चीज़ हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसका भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा अगर वक्त मिला तो डेमो दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। आज के दर्स से मुतालिक कोई सवाल है आप लोगों का, या कोई इश्काल हो, तो आप अभी पूछ सकते हैं, हमारे पास 5 मिनट है, एंड देन ग्रुप में तो आप ऑलवेज पूछ सकते हैं। वैसे सर क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह। आया ना सबको? सॉरी, मैं मुझे मुझे तसल्ली होनी चाहिए कि क्लास समझ में आया है, कि ये क्लास क्या था और इसमें हमने क्या पढ़ा। ये इतनी लंबी चौड़ी जो बहस शुरू में की गई, ये क्यों की गई, इसका क्या फायदा था, ये सारी चीजें समझ में आई ना आप लोगों को? यानी इतने जी ये सर। शुरू की जो बातें हैं ना, ये आमतौर पे कोई बताता नहीं है। सीधे वो ये बता देते हैं कि अफ़ालुल खमसा है, इसका इराब सुबूत नून से आता है, और नसब और जज्म हज़्फ़ नून से आता है। लेकिन ये शुरू की बातें, ये कैसे आया, ये क्यों जरूरत पड़ी, वगैरह वगैरह, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको जिंदगी भर काम आएगी इंशाल्लाह। जी उससे अल्हम्दुलिल्लाह। सबूतुन नून हस्ब नून भी नहीं बोलते हैं उस जी तरह से। जी सबूतुन नून हस्ब नून ऐसा भी नहीं बोलते हैं, सिर्फ बोलते हैं कि ये नसब है, ये जी जी जद जी है, जी जज़म है। जी। सही। और इंशाल्लाह यही वो क्लासिकल नॉलेज है जो उलमा अपने मजलिसों में सिखाया करते थे। अब आप सोचें, ये हम अच्छा, एक तो चीज मैं आपको ये बता दूं, अभी तो मैं अपनी तरीके से पढ़ा रहा हूं ना, जब ये मुकम्मल हो जाएगा, ये वाला हिस्सा मुकम्मल हो जाएगा, हम वापस आजरूमिया में जाएंगे। आजरूमिया में जाकर हम देखेंगे, अब हम सिर्फ मतन को पढ़ेंगे, हम टेक्स्ट को पढ़ेंगे, और हमने जो सीखा है वो उससे मैच कर रहा है कि नहीं, वो पढ़ते जाएंगे। तो हम वापस अपने आजरूमिया के मतन पर आकर उसको देखेंगे कि उसमें जो बातें कही गई हैं
وہ وہی ساری چیزیں ہیں کہ جو ہم نے سیکھی ہیں یا نہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ہر ایک لائن سمجھ میں آئے گا اس میں. ہر ایک لائن اس میں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مؤلف کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں. تو پہلے کے علماء اسی طرح سکھاتے تھے، اعراب اسی طرح سکھایا جاتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ایز آف پڑھانے کے چکر میں ہم نے بہت چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، اور اسی وجہ سے وہ طلباء جو اس طرح سیکھتے ہیں وہ تفسیر وغیرہ تو پڑھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اعراب کا جہاں پر موضوع آئے گا وہ ان کا سر چکر کھا جائے گا. کیونکہ وہ جب بات کریں گے کہ اچھا یہاں پہ فعل مضارع ہے یہ رفع کی حالت میں، کیونکہ ثبوت النون ہے، اب وہ ثبوت النون دیکھیں گے تو ان کو سر میں چکر آئے گا کہ یہ کیا چیز آ گئی، ثبوت النون یہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، تو تو یہ انشاءاللہ آپ انشاءاللہ ہمیشہ کام آئے گا انشاءاللہ. چلیں پھر آج کے لیے کافی وقت لے لیا. جو اسٹوڈنٹس میرے کہنے پر سویرے آ رہے ہیں، بارک اللہ فی، اللہ تعالیٰ آپ کے دن میں برکت ڈالے اور ڈھیر سارا آپ کو اجر دے. میرے وجہ سے آپ کو تھوڑی تکلیف ہوئی ہے، یہ معذرت خواہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر جزاک یا اللہ خیر. صحیح.